बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रज़ा डार वाले मामले में, इसहाक डार के नवासे रज़ा डार वाले मामले में बड़ा घर, जिसे हम ताकत का मरकज़ कहते हैं पाकिस्तान में, और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ताकत का मरकज़ वही है, वो इन्वॉल्व हो गया है। ये इशारे भी मिल रहे हैं, बाज़ सोर्सेज भी बता रहे हैं। और जब मामला बहुत बड़ा हो, बैनुल अक़वामी हो, एम्बेसी इन्वॉल्व हो, दफ्तर ख़ारिजा इन्वॉल्व हो, गैर मुल्की लोग इन्वॉल्व हों, तो वो इन्वॉल्व हुआ करते हैं। कई हवालों से तो इन्वॉल्व होना बनता भी है। तो अब दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक, बड़ा घर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस बारे में है। दूसरी, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ सी चीज़ है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या बड़े घर ने किसी को कह दिया है कि ये सिचुएशन जो है, इसमें आप कूद जाइए और उसके बाद उड़ा कर रख दीजिए, परवाह नहीं करनी। क्या ये हुआ है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरी सिचुएशन की इस वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि मामला जो है वो अभी तक किसी भी हवाले से सॉलिड शक्ल नहीं ले सका, कॉन्क्रीट शक्ल नहीं ले सका है। इसलिए अंदाज़ों पर, सोर्सेस पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर बात हो रही है, लेकिन मामला बहुत खौफनाक है, डिटेल्स बहुत खौफनाक हैं। इस पूरे मामले की बात करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0, हमने वहाँ वो डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा था, वो हमने वहाँ पब्लिक कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री, बहुत मेहनत से तैयार की गई चीज़, आप ज़रूर देखिए। तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, ऑल का बटन दबाइए, बेल आइकॉन पे प्रेस करने के बाद ऑल पे टैप कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये मुझे और आपको हेल्प करता है। और मुझे और आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सवाल था कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही या कुछ मसला है, उसका जवाब मिलता है। बाज़ लोग कहते थे कि आपकी वीडियो जो है वो प्ले नहीं होती, तो अब आपको इन चीज़ों का जवाब इसके ज़रिए मिल सकता है। वी कैन हेल्प ईच अदर, तो प्लीज़ हेल्प। अब आ जाइए इस वीडियो के इस मौजू की जानिब। देखिए, बड़े घर का नुमाइंदा करार दिया जाता है हमारे यहाँ सबसे तगड़ा नुमाइंदा फैसल वावड़ा और मोहसिन नकवी को। इनमें मोहसिन नकवी इस वक्त मौजूदा हालात में नंबर 1 पे और फैसल वावड़ा नंबर 2 पे। अब फैसल वावड़ा ने इस मामले पर एक बहुत नपा तुला और बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया एक ट्वीट लिखा है। फैसल वावड़ा लिखते हैं, इसहाक डार को मुखातिब करके उनका इस्तीफा मांगते हुए, नायब वजीर आजम इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वजीर खारिजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतल्लिका गैर मुल्की सिफारत खाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अच्छा, ये गालिबन नहीं है, डच एम्बेसी स्पेशली हमारे यहाँ वो इन्वॉल्व हुई, ये पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। अब एक डार साहब का नाम लेकर फैसल वावड़ा, जिन्हें मैं कह रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, वो डार साहब का नाम लेकर डार साहब पे अटैक करते, फिर पूरी हुकूमत पे करते हैं। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि इसको रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की खवातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। अच्छा, ये फैसल वावड़ा साहब ने जब ट्वीट किया है तो उस वक्त जारी हैं वाली बात थी। इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था, वो मंजर आम पर नहीं आया, और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। अब फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं हुकूमत क्या क्या कर रही है, मुल्क से भगाओ इन खवातीन को, ये फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि डच एम्बेसी कह रही थी फौरन निकालो इन खवातीन को मुल्क से। अच्छा, फिर बात ये हो रही है कि अगर ये मुल्क से निकल जाती और ये फिर वीडियो लिंक पर अदालत के कहने के बाद वीडियो लिंक पर अदालत के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान देती, तो उस बयान को कौन संभालता? क्योंकि फिर वहाँ कुछ और लोग बैठ सकते थे, फिर क्या होता। तो अभी बयान ले लिया गया। ये भी कहा जा रहा है
کہ یہ بھی فوری کرواؤ، نکل رہی ہیں تو نکالو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جمہوری پارٹیاں جمہوری جنازوں کی جو چیز میں ایکسپوز کرتا آ رہا ہوں، پاکستانی قوم دیکھے کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے لیڈر، خواہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت میں یا کسی اتحادی، کسی ایک کا بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ اس سلسلے میں نون لیگ نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے بھی رابطے کیے، اور رابطے کرنے کے بعد کہا کہ بس اس بارے میں بات نہیں کرنی، بچہ ہے ابھی تو دیکھیں اس نے کچھ کیا نہیں ہے، اتنا شور مچ گیا ہے، سامنے تو آنے دیجئے۔ یہ نون لیگ کے بڑوں نے باقاعدہ طور پر بہت اوپر تک ہل جل کی اور رابطے کیے اور کہا کہ خاموش ہو جائیں تو فیصلہ آرڈر ٹھیک کریں، کہ کوئی بھی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا، سیاسی بیان۔ خواتین کے حقوق کے نام نہاد چیمپئنز کا بیان بھی وہ سوال کرتے ہیں، بس خاموشی، کیونکہ ان سب سیاستدانوں اور 500 ایلیٹ کیپچر کے جمہوری جنازوں کے مفادات ایک ہیں۔ یہاں فیصل آرڈر صاحب پھر وہ جو ہے نا ایلیٹ کیپچر، 500 جمہوری جنازے، یہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ والا کام ہے فیصل آرڈر صاحب وہ کر رہے ہیں۔ جیلوں کو جدید طرز کی اپ گریڈیشن کی بات سنی، اور ابتدا بھی ماشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے ہی ہو رہی ہے۔ اب یہ مریم نواز شریف نے کی تھی، ابتدا اپنے رشتہ داروں سے ہو رہی ہے کہ آپ کا رشتہ دار جا رہا ہے جیل۔ یاد رہے میں نے کہا تھا پاکستانی انٹرنیشنل اسکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ اچھا، یہ کچھ اور تھا، تب تک تو یہ ہوا نہیں تھا کیونکہ یہ 29 کو آئیں گے، فیصل آرڈر نے پہلے کہا تھا۔ دور اندیشی کے تحت جیسے کرتوت ویسا انجام، ہمیشہ وقت سے پہلے بتاتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2022 سے کوئی جمہوری لیڈر پاکستان میں بیمار نہیں ہوا۔ میں نے کیوں کہا تھا اس کا جواب بھی جلد دوں گا۔ میں نے ہر بات جو پہلے کی آج کر رہا ہوں، وطن واپسی پر بھی کروں گا، اس پر کھڑا ہوں۔ میں گنہگار آدمی ہوں، لیکن میرا توکل اللہ پر مضبوط ہے، اور جن کا توکل اللہ پر نہ ہو ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہی ہے، خود دیکھ لیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا توکل کہیں اور ہے اور ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ یہ دیا ہے ہمیں اس طرز کی جمہوریت نے۔ پھر جمہوریت پہ رضا ڈار نے، اس کے دوستوں نے مبینہ طور پر ان خواتین کے ساتھ کچھ کر دیا، فیصل واوڈا جمہوریت پہ چڑھ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کم سے کم اگر ذرا سا بھی پاکستان اور اس کے امیج کا احساس ہے تو فل فور اسحاق ڈار استعفیٰ دیں۔ کون ہے اس شرمناک الزام کے بعد بھی نائب وزیر اعظم، بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ؟ اب ان کے ساتھ کون ہے؟ دنیا کے آگے پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے اب کون؟ یہ فیصل واڈر صاحب نے باتیں کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو جج صاحب کا فیصلہ ہے ریمانڈ کا، اس کی تصویر وغیرہ بھی لگا دی ہے۔ یہ فیصل واڈر صاحب کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، دیکھیے جو فیصل واوڈا صاحب نے کر دیا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے نا کہ بڑے گھر نے اسحاق ڈار کو نشانے پہ رکھ لیا، فیصل واوڈا یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں۔ ایک نون لیگ کے سورس کا ایک اور دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا گھر نون لیگ کے ساتھ ہے اس معاملے میں بھی۔ یہ نون لیگ کے سورس کا دعویٰ ہے، پہلے جان لیجیے۔ وہ کہتے ہیں وہ بڑا گھر نون لیگ کے ساتھ ہے اس معاملے میں بھی، اور یہ یقین ہے کیونکہ قسمیں کھا کر بتایا گیا کہ رضا ڈار نے کچھ نہیں کیا۔ ان خواتین نے، یعنی جملہ سنیے، ان خواتین کا بتانا سنیے، اور پولیس سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواتین جب اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی تھیں زارو قطار رو رہی تھیں، اور جو میڈیکو لیگل کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئیں گی، جب ان کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے اس کی رپورٹ آئے گی، اس میں وقت لگے گا، لیکن انہوں نے پولیس کو کچھ چیزیں دکھائیں کہ ہمیں مارا گیا، نشان دکھائے۔ وہ جو انہوں نے بتایا کہ باڈی پر ٹوٹے کانچ سے کٹ وغیرہ لگائے، ایسا تشدد ہوا، تو انہوں نے کچھ چیزیں پولیس کو دکھائی ہیں اور رو رو کے دکھائی ہیں کہ یہ تک ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور جب وہ تھا نا کہ ان لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا یا ان کے ساتھ وہ تمام جنسی تشدد ہو رہا تھا، تو ان خواتین سے بات ہو رہی تھی پیسے دو، تو کیونکہ ہمارے کرپٹو میں پیسے ڈوبے ہیں۔ 45 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، نون لیگی سورس کا یہ کہنا ہے 45 کروڑ، یعنی 45-47 کروڑ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے ہمارے پیسے دو، $1.5 ملین تو ہم تم سے ویسے مانگتے، اب تو $3 ملین دو۔ ان خواتین کا کہنا تھا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم پورا زور لگا کے $2 لاکھ دے سکتے ہیں۔ پھر ان خواتین کی جو چالاکی تھی وہ کام آئی، انہوں نے اپنے حواس قابو میں رکھے، یا وہ بے وقوف تھے جو ان پر تشدد کر رہے تھے۔ ان خواتین نے کہا گھر سے بات کر کے آپ کو پاکستانی بینک میں پیسے ڈلوا دیتے ہیں۔
تو ان کی بات کروائی گئی. جب ان کی بات کروائی گئی وہاں تو ان خواتین نے سامنے جو تھے وہ انگلش جانتے تھے, اردو جانتے تھے, بس پنجابی جانتے تھے. ان خواتین نے پھر ڈچ میں بات کرنا شروع کی. جب انہوں نے ڈچ میں بات کرنا شروع کی تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے تو کک بھی پلے نہیں پڑا تھا, نہ حسن رضا کے, نہ رضا ڈار کے, نہ سکندر کے, کسی کے پلے نہیں پڑا تھا, نہ باس کے پلے پڑا تھا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں باس ہی سکندر ہی باس ہے. تو جب کسی کے پلے نہیں پڑا تھا, ان خواتین نے ڈچ میں کہانی وہاں بتا دی اور کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں سامنے موجود لوگوں سے. جس نے ڈچ میں سنی وہاں اس باپ نے یہاں پاکستانیوں کو بتائی, ڈچ ایمبیسی کو بتائی, 15 پہ کال آئی اور اس کے بعد ان خواتین کو ریکور کرنے کا, کیونکہ ڈچ ایمبیسی کا پریشر آیا, پروسیس شروع ہوا. یہ پوری کہانی نون لیگی سورس کا کہنا ہے کہ نہیں, اس میں جو جنسی تشدد والی کہانی ہے کہ ویپن پینیٹریٹ کر دیا, 2 سے 3 بار ایک کے ساتھ دوسری کے ساتھ تشدد, مارنا پیٹنا, جسم پر کٹ لگانا, سب کچھ یہ نہیں ہوا. نون لیگی سورس کا کہنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رضا ڈار تو لٹ گیا, اس کے 45 کروڑ تھے, 45-47 کروڑ میں زیادہ تر اس کے تھے, کچھ اس نے لوگوں کے بھی لگوائے تھے, تو اب اس کے لگ گئے پیسے. اب یہ جو رضا ڈار کے ساتھ ہوئی ہے اس پر اسحاق ڈار سے مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا نیوز نے یہ خبر دی کہ رضا ڈار نے دفتر خارجہ کا استعمال کیا اور استعمال کر کے دفتر خارجہ کا اس نے ان کا ویزا لگوانے میں مدد حاصل کی, ان کو بلایا پاکستان. تو یہ پھر اسحاق ڈار پہ بات آتی ہے. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اسحاق ڈار تو اس معاملے میں استعفیٰ دے گا, اتنا پریشر ہے. اور نون لیگی سورس کا کہنا ہے نہیں ہوگا یہ. تو دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ذرا اس معاملے میں, میرا تو یہ خیال ہے کہ استعفیٰ دیں اور وقتی استعفیٰ دیتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دیتی ہوں, میں ابھی پیچھے ہو گئی ہوں, اور یہ معاملہ چونکہ ہمارے خاندان سے جڑا ہے تو اس کے بعد جب شفاف تحقیقات ہو جائیں, معاملات سارے سامنے سے کلیئر ہو جائیں, تو پھر میں فیصلہ کروں گی مجھے کیا کرنا ہے. ابھی میں جو ہے وہ استعفیٰ دے رہی ہوں. یہ کم از کم مریم نواز شریف کو کرنا چاہیے, اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, پاکستان میں کسی اور میں تپڑ دیں گے کہ استعفیٰ لے, تو استعفیٰ لینے والے استعفیٰ لے لیں اب اسحاق ڈار صاحب سے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بھی یہی, اگر شہباز شریف صاحب کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب سے تو استعفیٰ لے لیا جانا چاہیے, فوری طور پر لے لیا جانا چاہیے. مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی استعفیٰ لے لیا جانا چاہیے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, میں نے ٹویٹر پہ سوال بھی کیا. منیف فاروق صاحب, میں ان کے ساتھ دنیا نیوز میں کام بھی کر چکا ہوں, انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ جی ڈار صاحب کی کیا فیملی ہے, کیا عزتیں بٹورنے والے, عزتیں دینے والے لوگ ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کی کیا بات ہے جی, انہوں نے بڑا پرومپٹ ایکشن کیا اور انہوں نے قانون کو جو ہے وہ مقدم رکھا, اور کیا بات ہے. یہ جو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا نا, قانون اپنا راستہ لے گا, یہ جو CCD والے مار دیتے ہیں بندہ, یہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے کام دنیا میں. ہمارے ہاں یعنی منیف فاروق صاحب ایک قانون دان ہیں, لا پڑھے ہوئے آدمی, پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی, اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی قانون اپنا راستہ لے گا. CCD کے وقت, غریبوں کے مرنے کے وقت آپ کو یاد نہیں آتا کہ قانون کیا ہوتا ہے, قانون کا راستہ کیا ہوتا ہے. اب چونکہ ڈار صاحب کے گھر کا نوجوان پھنس گیا ہے تو قانون اپنا راستہ لے گا. نون لیگی سورس نے ایک بہت بری حرکت اور کی, اور یہ ان خواتین کی, میں نے آپ کو دیکھا تھا, کوئی ویڈیو نہیں, کوئی تصویر نہیں دکھائی, میرے پاس موجود ہے سب کچھ. نون لیگی کچھ لوگوں نے اور حکومت کے حامی کچھ لوگوں نے ان کی تصاویر چلا دی ہیں ویڈیوز میں, سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر چلا دی ہیں, اور لچر پن کی, گھٹیا پن کی, غلاظت کی, کمینے پن کی انتہا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان عورتوں کی شکلیں دیکھو, ان کو کون ریپ کرے گا, لعنت تمہاری شکلوں پہ, تمہاری زندگیوں پہ. یہ جملہ ہے کہنے والا. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ ان خواتین کا باقاعدہ طور پر حلیہ ڈسکس کرتے ہوئے, ان کا جسہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ یہ اوور ویٹ خواتین ہیں, یہ جملہ کہا. وہ فٹے منہ تمہاری زندگی پہ بھائی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.